बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफ़ुर्रहमान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, हर रोज़ किसी न किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज ऐसी शख्सियत है, बैक वक़्त एक बहुत ही अच्छे नकीब महफ़िल, बहुत ही प्यारे शायर, बहुत ही प्यारे अदीब, बहुत ही प्यारे इंसान, बड़ी ही शफ़क़त फरमाने वाली शख्सियत डॉक्टर ताहिर अब्बास खिज़र खिच्ची साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो वक़्त दिया, आपकी मेहरबानी है। ये मोहब्बत है आपकी और आपकी जी शुक्रिया। तरबियत का असर है कि आप खुद नात के फ़रोग़ के लिए इतना काम कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज इनसे ढेरों बातें करेंगे जो हमारे काम आएंगी, मेरे जैसे निकम्मों या जूनियर्स जो है उनके लिए भी काम आएंगी, और बिलखुसूस इनकी ज़िंदगी के हवाले से, शायरी के रिलेटेड, नकाबत के हवाले से, जो ज़िंदगी के इनके मामलात हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करूँगा, बज़ाहिर तो आपके नाम के साथ चनियोट लगता है कि चनियोट के रहने वाले हैं। बाकायदा शुरू से चनियोट में रहते हैं या अब शिफ्ट हुए हैं चनियोट में आप? चनियोट में कोई तकरीबन 18 साल हो चुके हैं जी। लेकिन मेरी जाए पैदाइश जो है जी वो खिचियाँ, जी जी जो हमारे अजदाद, हमारे बुज़ुर्गों का शहर है, गांव जी है। जी 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 वहाँ पे ज़िंदगी का बचपन गुजरा है जी जी। और वो सुनहरा दिन, वो सुनहरी यादें, वो एक एक पल सरमाया हयात है। सुभान अल्लाह। खिचियाँ खिच्ची बरादरी की वजह से कहा जाता है या कोई और इसमें कोई वजह है? हाँ, कास्ट खिच्ची है, हमारी बरादरी खिच्ची है। जी बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद फिर पैदाइश वहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए? यहाँ पे तो बहुत बाद में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, बाद में। तो आपकी दीनी तालीम क्या है और दुनियावी तालीम क्या है? मैं डिग्री के चक्कर से तो फारिग हूँ। अच्छा, ठीक है। और वैसे भी इस दौर में डिग्रियों का ही वज़न है। जी। इल्म की तड़प और तलब जी वो अदम है, बाद में है। ठीक है। पहले डिग्री शो की जाती है, ऐसे ही है। तो मैं इन चीज़ों से, और बताना भी ज़रूरी नहीं समझता। ठीक है। मैं अभी भी आपसे सीख रहा हूँ और ये मेरा इल्म है। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं रोज़ाना तालीम हासिल करता हूँ माशाल्लाह, और रोज़ाना ढेरों चीज़ें सीखता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अभी तालिब इल्म हूँ। जब तालीम मुकम्मल होगी मैं ज़रूर बताऊँगा कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। वाह वाह। पूरी दुनिया में आपकी नकाबत पहचान बनी, शायरी पहचान बनी। ये नकाबत का शौक़ और शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? शायरी मैं बचपन से कर रहा हूँ। ठीक है। यानी मैं दूसरी तीसरी क्लास में था तो मैं अच्छा शेर कह लेता था। अच्छा, माशाल्लाह। और नकाबत, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जी। एक केसट मैंने अलहाज अख्तर सदीदी साहब की, सुभान अल्लाह, वो सुनी। जी जी। और वो एक केसट ही मेरी ज़िंदगी में नया मोड़ ले आई। वाह 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 वाह। हमारे गांव में वो अभी भी ज़िंदा है, लेकिन अब तो वो काम ठप हो गया है इस दौर में। जी जी। नया दौर आ गया। जी जी। वो खुस्सा सीते थे, जी। मोहम्मद यूसुफ मोची, जी। उनके पास मैं बैठा करता था। जी। वो ऐसी शख्सियात की केसट लगा के ना खुद मज़ा लेते थे। सदीदी साहब की नहीं, दीगर ऐसी शख्सियात, अच्छा, मसलन जो बड़े बड़े नामी ग्रामी इस पाए की बुलंद काबत शख्सियत हैं, उनकी वो केसटें सुना करते थे। ठीक है। और उस वक्त दौर भी केसट का था। बिल्कुल ठीक है। तो उनका एक छप्पर था, उस छप्पर के नीचे वो पानी का छिड़काव करके, ठीक है, वो हुक्का ताज़ा करके बैठ जाते थे। तो वहाँ बुज़ुर्ग भी बैठते थे, नौजवान भी बैठते थे। जी जी। मेरा बचपना था। अच्छा। मैं भी वहाँ कभी खड़ा हो जाना, कभी बैठ जाना। ठीक है। तो सदीदी साहब की केसट मैंने वहाँ पे सुनी। ठीक है जी। तो मेरे अंदर ये नकाबत का जो छुपा हुआ एक जज्बा था
وہ ظاہر ہوا، وہ اس پہ سدیدی صاحب کی روح کا پرتاؤ پڑا اور وہ چمک اٹھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، سدیدی صاحب وہ تو بہت کم شعر پڑھتے تھے، میں نے ان کی گفتگو سنی ہے زیادہ تر، کہ وہ زیادہ تر گفتگو کرتے تھے، شعر بہت کم پڑھتے تھے۔ آپ تو ان کے برعکس ہیں، یہ آپ کے لیے زیادہ تر نئی بلکہ سننے والوں کے لیے بھی ایک جی ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا جی کہ نقابت میں شعر کا تعارف اور متعارف یہ خضر کھچی نے کروایا ہے۔ واہ واہ، اس سے پہلے نقابت میں شعر نہیں پڑھا جاتا تھا۔ جی جی ٹھیک ہے، میں اس وقت جس کی اناؤنسمنٹ کرنا ہوتی تھی اس کا بھی شعر بنا لیتا تھا، بنا لیتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو بلانا ہو تو اس کو ایک شعر کی صورت میں بلا دینا۔ جی جی نقابت میں سدیدی صاحب کے فن کو میں نے محسوس کیا اپنے اندر، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو کاپی کرنا جی 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 یہ میری نیچر کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نقابت کے معنی کیا ہیں اور نقابت کہتے کس کو ہیں؟ نقابت بیسک تو ایک کام ہے، ٹھیک ہے ایک شعبہ ہے، جی، اور نقیب کے کام کو نقابت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں جی 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 میں جواب دے رہا ہوں لیکن آپ نقابت کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہر صورت نقیب میں ہوں، اس نشست میں نقیب میں ضرور ہوں، جی جی لیکن نقابت آپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ نقابت کہاں ہے جی اور کس کس جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے، تو پھر نقابت کا حسن جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور جو دور حاضری کی نقابت ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دور حاضر میں نقابت بڑی معذرت کے ساتھ جی بہت خال خال ہے، جی 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 بلکہ اب نقابت کا چہرہ جو ہے نا وہ مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ نقابت اب حسن فن سے نکل کر جی، حسن زر کی طرف جا نکلا ہے۔ او ہو اللہ اکبر، حسن زر کی طرف، جی ہاں، کبھی نقابت حسن فن تھا، ٹھیک ہے، اب طلب زر ہے، اس لیے نقیب کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، ٹھیک ہے، در بدر ہے، ٹھیک ہے۔ بے گھر ہے۔ آپ نے جب نقابت شروع کی تو ظاہر ہے شروع میں کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، نعت خوانی ہو، نقابت ہو، تلاوت ہو، کوئی کاروبار ہی شروع کرتے ہیں تو مشکلات تو کافی آتی ہیں۔ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ میری کمزوری ہوگی کہ میں کہوں کہ مجھے مشکلیں آئیں، اللہ، مجھے کبھی مشکل نہیں آئی، ٹھیک ہے، کیونکہ اڑنے کے لیے مخالف اور تیز ترین ہوا کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی سمت مخالف سے جتنا رد عمل ہوگا جی 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 آپ کا اتنا عمل ہوگا، یا جتنا آپ کا عمل ہوگا اتنا رد عمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے پرواز کرنا ہے تو مجھے مخالف سمت میں تیز ہوا چاہیے، ٹھیک ہے، تو جو تیز ہوا ہے وہ تو آپ کی مدد کر رہی ہے، وہ مخالف کب ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، تو جو مددگار ہے اس کو ہم مخالف کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے، یہ چیزیں انسان کو توانائی بخشتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان مثبت ہو، ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ انسان کا جو مرکز ہے، جو اس کی نشان منزل ہے وہ واضح ہو۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہر سنگ میل کو بندہ اپنی منزل سمجھ لے۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ کے پاس پہنچے تو کہنے لگا میں کاش سیف ہو جاؤں، خضر کھچی کے پاس پہنچا تو کہا میں کاش خضر کھچی ہو جاؤں، کسی اور کے پاس پہنچا تو پھر اس کا لبادہ اور اس کا عکس جو ہے اس کو جسم میں سمونے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ پھر اس دور میں ان لوگوں کو یہ ان کی اصطلاح ہے کہ ہمیں مشکلیں پیش آئیں۔ بھئی آپ کی منزل واضح تھی تو کون سی مشکل؟ جب منزل ہی واضح نہیں ٹھیک ہے، تو پھر مشکلیں ہی مشکلیں ہیں۔ جس کی منزل واضح ہے جی جی، وہ مسافر سکھ میں ہے، واہ واہ، اور میری منزل واضح ہے۔ کیا بات ہے، نقابت میری منزل نہیں، یہ سنگ میل ہے۔ ٹھیک ہے، شعر کہنا میری منزل نہیں، یہ سنگ میل ہے۔ سنگ میل ہے، مطالعہ میری منزل نہیں، یہ سنگ میل ہے۔ ٹھیک ہے، عبادت ریاضت میری منزل نہیں، یہ سنگ میل ہے۔ میری منزل قدم مصطفیٰ ہے۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ، اور جب میری واہ، واہ، منزل اتنی بڑی ہے سبحان اللہ، کیا بات، تو مجھے ان ہستی تک پہنچنے کے لیے جو مصیبتیں بظاہر لوگ کہتے ہیں وہ مصیبتیں تو نہیں، وہ تو راحت جاں ہیں، وہ تو تسکین قلب ہیں، کیا بات ہے، وہ تو میری لطافت کا سامان ہے، ٹھیک ہے، وہ تو میری روح ہے
وہ جو روح ہے اس کی آبیاری کے لیے وہ پانی ہے، پانی ہے آگے بڑھنے کے لیے، واہ کیونکہ میری منزل بڑی واضح ہے، واضح منزل پہ اب جتنا میرا ماہی بڑا ہے، سبحان اللہ، میں اتنا راہی تو بڑا نہیں، جی جب راہی چھوٹا ہے اور ماہی بڑا ہے تو میں کیوں کہوں کہ مجھے مشکل آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا بات ہے، مجھے میرے محبوب کی وہ جو بلاتی ہوئی رحمت ہے نا وہ حوصلہ دیتی ہے کہ گھبرانا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب سرکار کی رحمت حوصلہ دیتی ہے تو پھر مشکل کیسی، کیسی، راستے کی رکاوٹ کیسی؟ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آپ نے تقریباً یہ آپ کے لیے ہر آنسو جو ہے اس میں کوئی شک نہیں بخشش کا بہانہ بھی بنے گا اور یہ باعث رحمت ہے ہمارے لیے بھی، اللہ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کو کچھ یاد ہے کہ کتنی عمر میں پہلی نقابت کی تھی اور کن اشعار کے ساتھ کی تھی؟ مجھے بڑا یاد ہے، اللہ ان کی بلندی درجات کا وافر سامان ان کو میسر ادا کرے۔ جی جی، پیر انوار حسین جلوانوی سبحان اللہ، رحمۃ اللہ علیہ، رحمت اللہ، ہمارے گاؤں کے نزدیک ایک گاؤں ہے بہادری والا، ٹھیک ہے، آپ وہاں تشریف لائے، جی جی، اور جب آپ وہاں تشریف لائے تو ہم ان کو سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ وہ خطاب کرتے تھے؟ وہ خطاب کرتے تھے، آپ کا طوطی بولتا تھا، اچھا، آپ نے راج کیا ہے بڑا عرصہ، سبحان اللہ، اور آپ بڑے قادر الکلام شاعر تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے وہ پٹکا سا سر پہ باندھا ہوا تو جا کے مجمع میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ کوئی شعر کہہ لیتے ہو؟ اچھا، کیا بات ہے، میں نے عرض کی حضور کہہ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ آج نظامت سنبھالیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے مجھے تو میں مشاعرے ضرور پڑھتا تھا، جی مجھے پتا تھا اسٹیج سیکٹری کیا ہوتا ہے، اتنا ٹھیک پتا ہے، تھا، ٹھیک ہے، لیکن کسی مذہبی پروگرام میں پہلی دفعہ اور پھر اتنی بلند قامت شخصیت کے سامنے آپ کا ترا ہوتا تھا دستار، پھر ترا بلند، ٹھیک ہے، پھر آپ کا وضاقتہ والا، جی جی، جاذبیت والا چہرہ ماشاءاللہ، جو ایک مقناطیسیت رکھتا تھا، جی جی، جب آپ خطاب کرتے تھے نا تو لوگ گھنٹوں ایسی ان کی گرفت میں ہوتے تھے، واہ، وہ جب چاہتے جیسے چاہتے ویسا ماحول بنا دیتے، اچھا، لوگ ہنستے ہنستے رو پڑتے اور مسکراتے مسکراتے پتہ نہیں وہ کس منزل سے گزار دیتے تھے، اللہ، اتنی خالق نے ان کے لہجے میں تاثیر رکھی تھی۔ کیا بات ہے، تو وہ میں نے فی البدی ایک وہاں پہ جملہ بولا تھا، محبوب خدا میری بگڑی بنا، واہ واہ، تیری رب مندہ ہے میری تو من جا۔ کیا بات ہے، بس یہ کہنا تھا، پھر جس کی رب مانتا ہے وہ میری مان گیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، پھر وہ دن اور آج کا دن جی، مڑ کے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہر دن پہلے سے بہتر آیا ہے۔ کیا بات ہے، کتنی دیر ہو گئی اس بات کو؟ تقریباً یہ تقریباً 27 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ 27 سال پہلے کی بات ہے، واہ واہ۔ اس کے بعد پھر آپ شاعری تو پہلے کرتے تھے، پھر نقابت شروع ہو گئی۔ جی، نقابت۔ شاعری میں میں یہ سمجھتا ہوں ایک شعر مکمل کرنے کے لیے یا ایک کلام مکمل کرنے کے لیے ردیف، قافیہ، بحر، وزن کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کسی کے شاگرد ہیں یا؟ جی، میں باقاعدہ الحمدللہ، جی، کن کے شاگرد؟ جناب عابد حسین عابد تمیمی، جی، پنجابی ادب میں ان کا بڑا نام ہے، ماشاءاللہ، میں ان کا باقاعدہ شاگرد ہوں۔ اور آپ جناب خضر تمیمی کا شاگرد تھے، جو ڈائریکٹ حضرت علامہ اقبال کے شاگرد تھے۔ جی جی، اور یہ جو میرا نام خضر رکھا گیا ہے نا، جی جی، یہ میرے استاذ ذی وقار نے اپنے استاد کے نام پہ رکھا۔ کیا بات، میں پہلے طاہر عباس طاہر لکھتا تھا، ٹھیک ہے، پھر طاہر عباس خضر، یہ میرے تخلص جو کریم اکثر و استاد بیشتر شاعری میں آپ یوز کرتے ہیں۔ اچھا، سال اور میں انہوں نے ایسا تخلص عطا کیا کہ اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ میرا نام طاہر ہے، جی، اب لوگ خضر کھچی کے نام سے ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، کوئی شک نہیں، خضر کھچی کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، کیونکہ آپ کے کلاموں میں جو آپ کے نعت یا گناتیہ کلام ہے ان میں کافی آپ کے جو تخلص یوز ہوتا ہے خضر، اس کی وجہ سے۔ اچھا، وہ سال پورے میں 365 دن ہیں،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 365 دنوں میں کتنی محفلیں کر لیتے ہیں؟ اس کی تعداد 365 کم ہے، محفل کی تعداد زیادہ ہے۔ اچھا، کیا بات ہے، آئیڈیا ہے کوئی؟ نہیں، میں آئیڈیا تو نہیں وہ، لیکن بہرحال 365 کم ہے، کم ہے، محفلیں زیادہ ہیں۔ چلے محفلیں زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو بعض اوقات دن کو بھی مصروفیت، رات کو بھی مصروفیت، بعض اوقات بندہ تھک جاتا ہے تو ذہن میں آتا ہے چلیں یار آج چھٹی کر لیتا ہوں، کبھی ایسا دن بھی آیا؟ ہمیشہ یہ چاہا کہ آج چھٹی کروں، کوئی ایک دن نہیں۔ پھر اور میرے گھر میں اس دن عید ہوتی تھی جب کوئی فون آتا تھا کہ آج محفل کینسل ہو گئی ہے۔ اچھا، عید ہوتی تھی؟ اور آج یہ کرونا کے دنوں میں عیدیں ہیں؟ عیدیں نہیں ہیں، میری زندگی کے خوبصورت دن گزر رہے ہیں، اچھا، کیونکہ میرے گھر میں روزانہ محفل ہوتی ہے۔ میرے دونوں بچے، میری بیٹی بھی میرا بیٹا بھی، نام نبی، ہم تراویح کے بعد ٹھیک ہے، پوری محفل کرتے ہیں۔ یہ بھی تقریر کرتا ہے، بچی بھی تقریر کرتی ہے، اچھا، اور روزانہ ایک موضوع ہوتا ہے۔ صبح جب میں اٹھتا ہوں میں روزانہ ایک نیا کلام لکھتا ہوں، کیا بات ہے، میری محفل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تراویح میں خود پڑھاتا ہوں، جی جی، اور میرے بچے، میری بچیاں میرے پیچھے جماعت کے ساتھ ہم گھر میں تراویح پڑھتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ دوران نقابت کبھی کسی محفل میں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ مشکل کا سامنا آپ کو اس وقت کرنا پڑتا ہے جب آپ ضابطہ اور اصول بھول جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میری کوشش رہی ہے کہ میں لوگوں کو ناراض کر لوں لیکن نقابت کو نہ بھولوں۔ ٹھیک ہے، تو میں جب حق پہ ہوں تو پھر مشکل نہیں ہے۔ میری بہت ساری محفلیں جو ہیں وہ مجھ سے چھوٹ گئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں مطمئن ہوں۔ ٹھیک، شاید کسی اور دوست کے نزدیک وہ مشکل ہو کہ یار اتنی اچھی محفل، لیکن نہیں، میرا اصول بچ گیا، ٹھیک ہے، اور میری نقابت جو ہے اس کے فن پہ حرف نہیں آیا، تو محفل بے شک نہ ملے۔ ٹھیک ہے، واہ واہ واہ۔ اکثر و بیشتر کئی محافل میں آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ آپ نے ایک ثنا خان کو جزاک اللہ کہا، لیکن اس نے مائک نہیں چھوڑا، تو آپ نے اس کو کاندھوں سے پکڑ کے مائک سے ہٹا کر کہا اسے کہتے ہیں جزاک اللہ۔ نہیں، کوئی ایسا لمحہ بھی آیا؟ ایسا یہ ذرا مبالغہ ہے، جی لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ میں تمام دوستوں کے ساتھ انصاف کروں۔ جی، ٹھیک ہے، میری کسی نعت کے ساتھ اس وقت تک میرا مالک کا کرم ہے کوئی لابی نہیں۔ ٹھیک ہے، جو اچھا پڑھ رہا ہو میرے شیڈول میں اس کے لیے 10 منٹ اضافی ہوتے ہیں، اضافی ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، اور جو اچھا نہ پڑھے، بے شک وہ ملک کا نام ور ثنا خان ہو، ٹھیک ہے، میرے شیڈول میں اس کے 15 منٹ کم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں اس کی پابندی کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے میرے ذرا طبیعت میں جلال زیادہ تھا، ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی ڈانٹ بھی لے تو میں سہ جاتا ہوں۔ اچھا، اب تبدیلی ہے، پہلے جلال، اب یہ تبدیلی، نرم لہجہ، اس کی وجہ کیا بنی؟ بس مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور میں ابھی اس قابل نہیں کہ ان کو ڈانٹ سکوں۔ اللہ، اور یہ میں سچی بات کر رہا ہوں، یہ کہ میرا جذباتی جملہ نہیں، مجھے پتہ چل گیا کہ میری اوقات کیا ہے۔ واہ واہ، تو جب بندے کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے پھر وہ کسی کو ڈانٹنے لائق نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ کتنی دیر مطالعہ کرتے ہیں ڈیلی؟ میں صرف کرتا ہی مطالعہ ہوں، میں کوئی اور کام نہیں کرتا۔ کیا بات ہے۔ کن کن کتابوں کا کرتے ہیں زیادہ تر؟ تصوف پہ زیادہ کرتا ہوں۔ تصوف جو ہے مجھے بہت ایک دل میں حسرت رہی، کوئی آسان لفظوں میں مجھے سمجھا دے تصوف کسے کہتے ہیں، تو آپ کچھ سمجھا سکتے ہیں؟ تصوف کا مصدر ہے صوف۔ ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں یہ دوات ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور دوات کے اندر وہ جو سیاہی کو جذب کرنے کے لیے کپڑا ڈالا جاتا تھا، جی جی جی، اس کو صوف کہتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، آپ کی عمر تھوڑی ہے، جی، یہ سننے والوں میں سے کوئی ساتھی ایسے ہوں گے جن کو قلم دوات کا زمانہ یاد ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کپڑا بھگو کر سیاہی میں جی جی، اس دوات میں ڈالا جاتا تھا، ٹھیک ہے، تو جو سیاہی کو اپنے اندر جذب کر لیتی تھی، جی سنے جملہ، جی جی، جو سیاہی کو اپنے اندر جذب کر لیتی تھی ٹھیک ہے، اس کو صوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرے جی، اسے صوفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، یاری ساری دنیا کی ملامتیں اپنے اندر جذب کر لیں، ٹھیک ہے، وہ تصوف کے راستے پہ ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے ہومن انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے، یہ تصوف ہے۔ تصوف یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے قصیدہ گوئی کے لیے 7 بندے رکھے، ٹھیک ہے، تصوف یہ ہے کہ لوگ آپ کو برا کہیں، یہ تصوف ہے۔ آپ اس کے برعکس اس کو اچھا کہیں، کیا بات ہے کیا بات ہے، یہ تصوف، کیونکہ کائنات کی عظیم ہستی، جی آپ طائف کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے حضور کو پتھر مار رہے ہیں، اور اصحاب صفہ جہاں سے تصوف کی ابتدا ہوئی، اچھا، یہ تصوف صفہ سے ماخذ کیا گیا لفظ ہے، واہ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان، یعنی جو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے محبوب کی دہلیز پہ بیٹھ جائیں وہ صاحب تصوف ہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، بہت اچھا جی، شکریہ جی۔ اچھا چلیں اپنا سلسلہ جو ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ اب تک آپ کتنے کلام اور کتابیں لکھ چکے ہیں؟ کتابیں جو میں ترتیب دے چکا ہوں، جی جو غیر مطبوعہ ہیں، ٹھیک ہے، ابھی زیر طباعت ہیں، جی وہ 19 ہیں، اچھا ماشاء اللہ، اور 2 کتابیں چھپ چکی ہیں، ٹھیک ہے، حلیمہ دی لوری، زلفاں تے رخسار نبی دے۔ رخسار نبی دے، ابھی اور کتابیں ماشاءاللہ، یہ ان کرونا کے دنوں میں فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ مجھے وہ کتابوں پہ کام کرنے کا موقع مل گیا ہے، اور 19 کتابوں کا مسودہ بالکل تیار ہے میرے پاس۔ واہ واہ، یہ اب میں سٹیپ بائی سٹیپ 3 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد کوشش کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ واہ واہ، بہت اچھے جی۔ ایک آپ نے کتاب، مجھے ایک دفعہ میری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نقابت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نقابت کے اصول جو ہے وہ کتاب جو ہے لکھ چکا ہوں، ترتیب دے چکا ہوں، جلد ہی منظر عام پر آ جائے گی۔ جی وہ میں نے روک لی خود، اس کی وجہ؟ اس میں نقابت کے 1001 اصول ہیں، ٹھیک ہے، اور جب کوئی صاحب منصب جی، ایک اصول ماننے کے لیے تیار نہ ہو ہائے ہائے ہائے، تو میں 1001 اصول بتا کر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ زندگی کی محنت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ واہ 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 واہ، ان میں سے کچھ ایسے اصول جو ہمارے ساتھ آج شیئر کر لیں، جو ہمارے لیے لا تعداد اصول ہیں۔ اس کے لیے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ نقیب کو سٹیج پہ آنے کا فن آتا ہے، یہ پہلا اصول ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سٹیج پہ آئے ہیں، آپ کی پہلی انٹری ہے، آپ نے اپنی نشست پہ جلوہ فرما ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو نقیب کیسے بیٹھتا ہے؟ اللہ اکبر، اچھا، بھئی آپ محفل کے روح رواں ہیں، جی جی، آپ گاڑی کے انجن ہیں۔ بالکل ایسے پوری محفل میں اچھا اب شروع سے لے کر انجن آخر کی اور گاڑی کی حیات میں شکل و صورت میں فرق ہے۔ تک۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا اب انجن بوگیوں کو کاپی کرنا شروع ہو جائے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو وہ تو کھینچ کے لے گیا نا منزل پہ۔ ٹھیک ہے تو انجن بغیر بتائے نظر آتا ہے کہ یہ انجن ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ یہ نقیب صاحب تشریف لائے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ کا محفل میں تشریف لانے کے بعد، نشست پہ بیٹھنے کے بعد آپ کا انداز تخاطب ہے، جب آپ نے پہلا جملہ کہا، جی 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 جی، وہ پہلا جملہ آپ کی شخصیت کا عکاس ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، کچھ بولنے سے پتہ چلتا ہے اس کی مولا شخصیت۔ کائنات کا فرمان ہے کہ آپ کی شخصیت آپ کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ ایسا ہی ہے، تو جب آپ نے پہلا لفظ کہا جی جی جی، تو وہ حرف یا تو نقابت کی زندگی ہے ٹھیک ہے، یا پھر دوسرا۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیا بات ہے۔ ابھی تک کچھ ذہن میں ہے کہ آپ نقابت کے حوالے سے تقریباً میں یہ کہوں گا کہ پورے پاکستان ہی کے علاقے آپ گھوم چکے ہیں، پاکستان کے علاوہ کن کن ممالک میں؟ میرا کوئی شوق نہیں پاکستان سے باہر جانے کا، وجہ؟ موقع ملے بھی تو میں کترا جاتا ہوں۔ اس کی وجہ میرے وطن کو ابھی میری بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مجھے بہت زیادہ عشق ہے اس مٹی سے، ٹھیک ہے، اور جب وطن کی کسی بھی حوالہ سے جی 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 جی، کوئی بات آئے ٹھیک تو ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری نس نس میں وطن کی محبت سمائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ،
میں مرنا چاہتا ہوں اپنی مٹی میں. کیا بات ہے. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو. واہ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اب میڈیا کے ذریعے ہم پوری دنیا میں لوگ ہمیں سنتے ہیں. جی جی تو بالکل. دیار غیر میں جا کر کون سامنے تیر مار لینا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. واہ واہ. اکثر لوگ جو نقابا ہے مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتے ہیں. ایک نقیب کو مبالغہ آرائی سے کام لینا چاہیے؟ صرف نقیب کو نہیں, ٹھیک ہے. انسان کے کسی بھی شعبہ میں جی مبالغہ آرائی غالب ہے. ٹھیک ہے اور کسی کو بھی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے, صرف نقیب نہیں. ٹھیک ہے. آپ اس فن میں جتنے شعبے ہیں سب کو کھنگال لیں, جی 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 آپ کو مبالغہ کے علاوہ باقی چیزیں بہت کم نظر آئیں گی. تو سب کو احتیاط کرنی چاہیے. نقابت کے ساتھ ساتھ کوئی جاب وغیرہ بھی کرتے ہیں, کام وغیرہ بھی کرتے ہیں, یا صرف یہی پروفیشن آپ نے؟ نہیں, میرا یہ پروفیشن بھی نہیں ہے. اچھا. میرا یہ پروفیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سنگ میل ہے, میں نے پہلے کہا ہے. جی 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 میں نے اس سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. کب گزرتا ہوں؟ منزل تک پہنچنا ہے. منزل تک پہنچنا ہے. سبحان. میرا پروفیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا پروفیشن سرکاری جاب تھی جو میں نے 6 مہینے پہلے چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. واہ واہ. ٹھیک ہے. تو جب بندہ نوکر ہو وہ کیا کر سکتا ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے. میں ایک در کا نوکر رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک. جب سے ان کا نیازی میں نوکر ہوا, ہاں سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. جی جی کیا بات ہے. اب میں صرف حضور کی نوکری کرنا چاہتا ہوں, وہ قلم کے ذریعے, تحریر کے ذریعے. ٹھیک ہے. بس. اچھا, موسٹلی نقابا جو ہے, میں بھی کوشش کرتا ہوں جو اچھے سے اچھے کلام ہوتے ہیں کسی بھی شاعر نے لکھے ہوں یا پڑھے ہوں تو میں پڑھ لیتا ہوں. آپ اکثر و بیشتر اپنے ہی کلام پڑھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, میں اچھے شعراء کا کلام کبھی کبھی ذوق میں آ کے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اپنا کلام اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس کلام کی پوری جی خد و خال کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی مجھ سے سوال کر لے تو مجھے اس کا ترجمہ کرنا آتا ہے. اچھا. اور مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ شعر میں نے کیوں لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب تو لوگ حمد کہتے ہیں کہ میں حمد پڑھ رہا ہوں. جی 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 تو شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں کر دے کرم رب سائیاں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, اس کے نزدیک وہ حمد ہوگی. ٹھیک ہے, اچھی بات کی آپ. واہ واہ. لوگ کہتے ہیں میں نعت پڑھ رہا ہوں, لگیاں نے موجہ اور لائی رکھی سونا, لوگوں کے نزدیک یہ نعت ہے. حالانکہ زیاد صاحب نے اس میں حضور کی دی ہوئی جو عنایت ہے اس کا اظہار کیا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. جو کرم فرمائی, جو ان کی مہربانیاں ہیں وہ زیاد صاحب نے اس کا اظہار کیا. لیکن پڑھنے والا پتہ کیا کہتا ہے, میں نعت پڑھ رہا ہوں. ایسا ہی ہے, اکثر کہہ دیتے ہیں. آپ نے نقابت کے فروغ کے لیے کوئی ایسے اقدام جو اٹھائے ہوں جو نقابا کے لیے فائدہ مند ہو؟ میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ چیز میں اپنے شاگرد کو بتاؤں اور دوسرے کو نہ بتاؤں. جی ٹھیک ہے. جو جب پوچھتا ہے, فون پہ پوچھتا ہے, ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ پوچھتا ہے, تشریف لا کر پوچھتا ہے, مجھے علم ہونا چاہیے. میں غلط چیز بتانے سے معذرت کر لیتا ہوں کہ مجھے اس کا علم نہیں. ٹھیک ہے. جو علم ہونا چاہیے وہ میں بتانے سے کبھی کتراتا نہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ نقیب زیادہ سے زیادہ ہوں, اور مجھے کسی محفل میں کوئی نقیب نظر آ جائے تو میں آدھی محفل اس کے نام ضرور کر دیتا ہوں, میں خود چھوڑ دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں 2 سے 3 لوگوں کو یہ بلائے. میرے ساتھ بھی 1-2 دفعہ ایسا ہی ہوا تھا. تو اس سے بڑھ کے میری نقابت سے محبت اور کیا ہو سکتی ہے. لوگ تو اشتہار میں اپنے نقیب بھائی کا اعلان نہیں کرتے. ایسا ہی ہے. مثلاً پورا اشتہار ان کو یاد رہ جاتا ہے, نقیب کا نام اس سے, اور نقیب اگر کوئی شعر لکھ دے تو پوری زندگی اس شعر کا صدقہ کھاتے رہتے ہیں. اس اپنے ساتھی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتے. ایسا ہی ہے. ابھی تک تقریباً کچھ یاد ہے کہ کتنے شاگرد ہو چکے ہیں آپ کے؟ شاگرد گنتی سے باہر ہیں, لیکن جن کو شاگرد کہتے ہیں ابھی ان کی تلاش میں ہوں. اچھا, یعنی کہ ابھی تک پوری زندگی میں شاگرد نہیں ملا؟ نہیں ملے ہیں جی, لیکن جو شاگردگی کے پورے معنوں پہ پورا اترے. مثلا میں چاہتا ہوں نا شاگرد یہ کرے. ٹھیک ہے. لیکن شاگرد چاہتے ہیں کہ استاد جی ہمیں ایسا کر دیں. میں ابھی ان کے لیے کچھ کر رہا ہوں. بالکل. میں چاہتا ہوں وہ میرے لیے کچھ کرتے, یا جو میری منزل ہے اس کے لیے کرتے. اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. ویسے سارے شاگرد میرے بچوں جیسے ہیں, مجھے بچوں کی طرح پیارے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے اس حوالے سے بات کی. جو نقیب حضرات, جو نئے لوگ ہیں
جن کو نقابت کا شوق ہو، جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کے لیے بہت ضروری میرا میسج ہے، جی بسم اللہ۔ وہ نقابت سیکھ کے آئیں، محفلوں کی تعداد دیکھ کر نہ آئیں۔ اچھا، واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ آپ نقابت سیکھ کے آئیں گے تو آپ کو زندگی میں جی جی چوتھا گیئر لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ سیکھے ہوئے نہیں ہیں تو آپ چوتھے گیئر سے لو پہ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ کبھی کسی کا بستہ اٹھائیں گے، کسی کا راستہ ناپیں گے، کسی کا ترلا لیں گے، کسی لابی کے چکر میں پڑیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہوگا، سارا زمانہ آپ کا مخالف ہو جائے، ٹیلنٹ بولتا رہے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، کیا بات ہے۔ شب و روز کی جو مصروفیات ہیں، دن کو آفس جانا، ابھی تو چلیں آپ نے چھوڑ دیا، دن کو آفس جانا، پھر گھر آنا، گھر کے بعد پھر محفل پہ جانا، رات کو آرام کم کرتے ہیں، اور کیسے یہ سب کچھ مینج کر لیتے ہیں؟ میری پوری لائف میں کوئی رات میں نے گھر سے باہر آرام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ مثلاً آج میری پشاور محفل ہے اور کل بھی پشاور ہے، ایک تو میں ڈرائیو خود کرتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ میں گھر آتا ہوں، میں اپنے کمرے میں آرام کرتا ہوں، اور میرے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاپا نے کسی بھی وقت آنا ہے، یہ میرا ربط ہے بچوں سے۔ ٹھیک ہے۔ صبح میں تیار ہو کے یہاں سے ناشتہ گھر سے کر کے اور شام کا کھانا گھر سے کھا کے اچھا۔ پھر میں نکلتا ہوں۔ بہت شاد و نادر کو دوست محبت سے کہہ دے تو میں کھانا کھا لیتا ہوں، نہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ناشتہ بھی اور شام کا کھانا بھی گھر سے کھا کے جاؤں اور بچوں کے ساتھ کھا کے جاؤں۔ واہ واہ، کیا بات۔ تو مجھے پوری لائف میں نقابت کی زندگی میں ایک دن ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں گھر سے باہر ہوں۔ اچھا، واہ واہ واہ۔ 24 گھنٹوں میں پھر کتنا آرام کرتے ہیں آپ؟ میں 3 گھنٹے آرام کر لوں تو میرے لیے کافی ہے۔ کیا بات ہے۔ محفل پاک میں سب سے پہلے جانا، سب سے بعد میں آنا، کبھی دل میں خیال آیا یار یہ ثنا خان اپنی حاضری پیش کر کے چلا گیا تو میں یہیں بیٹھا ہوں؟ شروع میں بہت خیال آتا تھا، لیکن پھر مجھے ندامت ہوئی اپنے اس خیال پہ۔ اچھا۔ اور بہت میں شرمسار ہوا اپنے اس سوچ پہ۔ ٹھیک ہے۔ کہ تیرا مالک تجھے پوری رات اپنے محبوب کے ذکر میں رکھنا چاہتا ہے اور تو اس سے بھاگنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلے میں ایسا سوچتا تھا، لیکن اب کوشش ہوتی ہے کہ اگر لمبا سفر نہ ہو تو آخری خطیب کو بھی سن کے آؤں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اگر سفر زیادہ ہو، مثلا راستے میں ایسا خدشہ ہو کہ دن مجھے راستے میں ہو جائے گا، پھر میں اجازت لے لیتا ہوں، نہیں تو میں آخر تک کوشش ہوتی ہے کہ دعا تک۔ اتنی مصروفیت کے باعث آفس جانا، محفل پہ جانا، پھر ڈرائیو کرنا، راستے میں سفر کرنا، یہ سارے معاملات میں گھر والوں کو کیسے آپ ٹائم دیتے ہیں؟ سارا ٹائم ہی گھر والوں کے لیے۔ محفل کے علاوہ مجھے 18 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے چنیوٹ میں۔ آپ جب آئے ہیں مجھے آپ یہاں ہی پایا ہوگا آپ نے، جہاں بیٹھا ہوں، جب میری اور کوئی مصروفیت ہی نہیں، میری دوستی میرے بچوں سے ہے۔ واہ واہ، ٹھیک ہے۔ 36 سال ہو گئے میری شادی کو، ٹھیک ہے، اور میں نے آج تک اپنی بیگم کے ہاتھ کا ہی کھانا کھایا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دنیا میں آپ کو اس فیلڈ میں نقابت کے حوالے سے یا شاعری کے حوالے سے یا زندگی کے حوالے سے کئی ایوارڈ، کئی اعزاز ملے ہوں گے، تو سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے، اعزاز جو ہے، وہ کس کو سمجھتے ہیں آپ؟